बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का एतमाद आसमान को छू रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है मुज़ाकरात, सालसी और फिर अमन और फिर डील तक साथ दिया। और आज मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने असम्बली में जाकर एक तकरीर कर दी है, और शायद लगता यही है कि उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा साहब और हर उस निज़ाम के हिस्सेदार को आर्टिकल 6 की तलवार के नीचे रख दिया और अपने पाँव पर भी खुद कुल्हाड़ी मार दी है। जो कहा है कि 2024 के इंतखाबात जो हैं उनमें सब कुछ वही तो हुआ है जो 2018 के इंतखाबात में हुआ था। तब भी बक्से भरे गए थे, तब भी नताइज चेंज किए गए थे, तब भी पार्टी में जनाब पट्टे डालकर लोगों को लाया गया था। अब अगर इन सारी बातों को दुरुस्त मान लिया जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब को एक बयान जारी करना चाहिए, या फिर सेक्रेटरी जनरल या फिर इत्तलात के सेक्रेटरी, उनको मैदान में उतरना चाहिए और इस चैलेंज को खुले दिल से, खुले बाजू के साथ एक्सेप्ट करते हुए कहना चाहिए कि हाँ आइए 2018 के साथ 2024 के एक मरतबा डब्बे तो खोलिए, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने इंतखाबात से बहुत अरसा पहले कह दिया था कि जनाब नवंबर में एक चीफ जस्टिस आएगा जो डब्बे खोल देगा और फिर हमारी हुकूमत घर चली जाएगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं वो हैं तो तल्ख, उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर सामने आ गई तो फिर ये निज़ाम जो है ख़ुद बहुत घुटनों के बल नहीं बैठेगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा। अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब की प्रोफाइल खोलेगी और ये चेक किया गया कि कैसे उन्होंने बल्ला छीना था, कैसे नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाअहली ख़त्म की गई थी, कैसे इन इंतखाबात में मैदान खाली करवाया गया था और नवाज शरीफ साहब को जनाब प्लेट में रखकर इंतखाबात के लिए दौड़ने की जगह दी गई थी, जिसमें अकेले दौड़कर भी वो आखिरी नंबर पर आए थे। और उनका जो फॉर्म 47 है वो जब सामने आया तो सबको पता चल गया था कि वो इंतखाब कैसे लड़ के आए हैं। आज भी अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस निज़ाम में कुछ सच्ची गवाही दे दे और बता दें कि कौन उनको ये सब कुछ करवाने पर मजबूर कर रहा था, कैसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब आज़ादाना, शिफाफ और मुनसफ़ाना इंतखाबात के तीनों जो नस्बुल ऐन हैं उनसे कोसों दूर खड़े हुए थे, जिसकी बुनियाद पर आज भी रिटायरमेंट के बाद भी जनाब उसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो फिर इंसाफ को पता, सारे पाकिस्तान को, दुनिया को पता चल जाएगा था कि इंतखाबात हुए कैसे थे। आज उन्होंने जो चैलेंज दिया है वो चैलेंज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत सुनहरी मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इससे फ़ायदा उठाएं। दूसरी जानब जनाब अडयाला के बाहर आज भी इमरान खान से मुलाकात का दिन था और आज भी मुलाकात नहीं करवाने दी गई। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी लोग बाहर अडयाला के धरना देकर बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो गुफ्तगू जनाब अलीमा खान साहबा ने की है, बहुत से राजों से पर्दा उठाया और बहुत से राज दोबारा अवाम के सामने रखे हैं कि कैसे इमरान खान साहब को 4 अगस्त की शाम को या फिर किया गया था कि जनाब वो सरेंडर कर दें, वो निज़ाम के आगे झुक जाएं या इस मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने वो डील लेने से इनकार किया तो फिर 5 अगस्त को उनकी जनाब गिरफ़्तारी हो जाती है। फिर उन्होंने 26 नंबर चुंगी पर वो जो पैगाम मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब लेकर आए थे उस पर से भी आप पर्दा उठाया था कि असल वो पैगाम क्या था। हालांकि इनको चाहिए था कि 19 मई को जब ये 26 नंबर चुंगी के बाहर बैठे हुए थे और बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ वो पैगाम लेकर आए थे और अलीमा खान और सुहेल अफरीदी साहब ने 20 मई को केपी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ लोगों के सामने इस राह से पर्दा उठाना चाहिए था जिसके बारे में आज उन्होंने गुफ्तगू की है। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है इस्तेमाल कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले जनाब आज कॉन्फिडेंस की मेराज जनाब स्पीड वाले शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्पीड पकड़ी है और 2018 के इंतखाबात को आज कहा है कि वो गैर कानूनी थे, गैर आईनी थे, धांधली हुई थी। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये उस वक्त असम्बली में आए थे। उन इंतखाबात की वाहिद एक गवाही धांधली की है, वो है ख्वाजा आसिफ साहब की, जिन्होंने खुद मुँह से बोल कर बताया था कि वो इलेक्शन हार रहे थे। फिर उन्होंने किसी को व्हाट्सएप पर कॉल की थी, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई भी धांधली के सबूत थे तो इनको किसने रोका था कि ये उन इंतखाबात को चैलेंज ना करे, धांधली के लिए जनाब जुडिशल कमीशन बनाने या फिर कोई धरना देने की कोशिश ना करें। क्योंकि इमरान खान ने तो 2014 में यही किया था ना, 4 हलकों को लेकर इमरान खान ने 126 दिन पर इसी इस्लामाबाद में धरना दिया था और बताया था दुनिया को कि उसकी 4 सीटें छीनी गई है। अगर 2018 के इंतखाबात पर क्वेश्चन मार्क था तो क्यों मुस्लिम लीग नून जो है वो मैदान में नहीं उतरी थी। इन्होंने कैंपेन शुरू तो की थी, वोट को इज़्ज़त दो, फिर वो मारगला रोड की मुलाकातें, फिर वो वोट को इज़्ज़त दो से वोट को इज़्ज़त दो तक
جو معاملہ پہنچا وہ کیسے پہنچا، کیسے خواجہ آصف صاحب حکومت عمران خان کی بننے کے 3 ماہ کے اندر اندر جناب باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور وہ بیان ان کا آن ریکارڈ موجود ہے نا کہ پہلے پنجاب لے لیں اس کے بعد وفاق لے لیجئے، کہ وہ کیا ہوتا رہتا، پھر رجیم چینج کی باتیں یہ سائڈ پر رکھ دیں کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ زبانی یاد ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں یہ آواز جو جناب شہباز شریف صاحب کی ہے، وہ پہلے سن لیجئے، اور اس کے بعد معاملے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ماضی کو کھنگالتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے آج یہ بیان کیوں دیا۔ سنیے، یہ 2018 کے الیکشنز کی تحقیقات کر لیں، اگر اس میں 2018 کے الیکشن میں اگر بھرپور طور پر وہ جادوگری نہیں ہوئی اور بکسے نہیں بھرے گئے اور پٹے پہنا کر لوگوں کو اسلام آباد نہیں لایا گیا اور دھمکیاں دی گئیں، 2018 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے تو یہ بھی لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے جناب اسپیکر۔ اور اگر ان کو بہت شوق ہے تحقیقات کا تو 2018 سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد 2024 کے الیکشن میں بھی ہم آ جاتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، اگر 2024 کے الیکشن کھل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم نظر آئیں گے؟ مسلم لیگ نون کے ہی اسمبلی میں نظر آئے گی؟ نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے بار بار ہم آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پری پول ریزلٹس اور پری پول ریگنگ کا جو آغاز کیا تھا وہ بلہ چھین کر کیا تھا۔ کبھی کسی ملک میں بھی ایسے ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی پارٹی کے خلاف جائے کہ اس پارٹی نے اپنے انٹا پارٹی الیکشن اپنی آئین کے تحت نہیں کروائے، تو ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لینا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آمین کہتے ہوئے الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور بلہ چھین لیا تھا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک سیریل آف کرائم چلتی ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے جناب باہر سے آنے کا راستہ استوار کیا جاتا ہے، پھر ان کی تاحیات نہلی ختم کی جاتی ہے، پھر ان کو الیکشن میں خالی میدان کر کے دیا جاتا ہے کہ جاؤ کھیلو، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان کی پارٹی سے جتنے بھی لگ ٹیبلز کی سیاست والے لوگ تھے ان سے پارٹی چھڑوائی جاتی ہے، جو نہیں چھوڑتے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جو انتخابات لڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ اٹھا دیے جاتے ہیں، پھر طرح طرح کے جناب الیکشن جو ہے نشان دیے جاتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے۔ 8 فروری 2024 کا اصل نتیجہ اگر سامنے آ گیا تو پھر نہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، نہ نواز شریف صاحب، نہ شہباز شریف صاحب، اور نہ ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب پھر آرٹیکل 6 سے بچیں گے، کیونکہ اس ملک کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا اور جس نے اس میں سہولت کاری کی وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر فارم 47 سب کے سامنے آ گئے جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر چڑھائے تھے اور اس کے بعد اتار دیے تھے، اس میں نواز شریف صاحب کا فارم 47 ایک مثال کے طور پر سامنے رکھ لیجئے، اور اس کی کانٹ چھانٹ اور پلک جیسے سواری گئی تھی، جیسے ان کو جتوایا گیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب گارنٹی کے طور پر جو جاتے جاتے جتنے بھی الیکشن ٹریبیونل تھے ان کے ججوں کو، جو شہزاد ملک صاحب نے 8 الیکشن ٹریبیونل بنائے تھے ان میں 4 حاضر سرورز اور پھر 4 ریٹائرڈ جج لگائے تھے، اور کیوں گارنٹی دی گئی کہ وہ حلقے جہاں سے شہباز شریف صاحب جیتے ہیں، حمزہ شہباز شریف جیتے ہیں، نواز شریف صاحب جیتے ہیں، مریم نواز جیتی ہیں، وہاں پر ریٹائرڈ جج لگایا جائے اور گارنٹی دی جائے کہ جناب یہ سیٹوں پر تو جو فیصلہ آئے گا وہ ان حکومتوں کے حق میں آئے گا۔ پھر وفاق میں 3 سیٹوں پر جب طارق محمود جہانگیری صاحب کچا چٹا کھول کر سامنے عدالت میں رکھ دیتے ہیں، پھر ان کے خلاف ایک کمپین چلائی جاتی ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، وہ جنہوں نے قرآن پر حلف لے کر فرانزے کرا کر لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، الیکشن کا جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا تھا، وہ جناب کرسی سے ہی ہٹا دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی الیکشن کمیشن کا رول سب کے سامنے ہے۔ انہیں میرے خیال میں توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر 2018 کے انتخابات کا اصل نتیجہ کھل کے سامنے آ گیا تو پھر پتہ چلے گا کہ RTS بٹھا کر عمران خان کی کتنی سیٹیں جو ہیں وہ چھین کر کسی اور کی جولی میں ڈالی گئی، کیسے GT روڈ کی نون لیگ کی سیاست کو بچایا گیا، کیسے خواجہ آصف صاحب الیکشن جیت کر اسمبلی میں پہنچے، جیسے MKM جیتی، کیسے MKM اور کاف لیگ کو جناب چھوٹے چھوٹے پریشر گروپ بنا کر جتوا کر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ سمپل میجارٹی سے جناب ان پارٹیوں کی محتاج کی گئی، اور وقت آنے پر رجیم چینج کے ذریعے انہی پارٹیوں میں جن میں اختر مینگل صاحب کی پارٹی، شاہ زین بگٹی صاحب کی پارٹی، چودھری شجاعت کی پارٹی اور پھر MKM، ان کو وقت آنے پر کیسے عمران خان کی حکومت سے ہٹایا گیا اور پھر آسانی سے عدم اعتماد کو پاس کروایا گیا۔ یہ ممکن کیسے ہوا؟ شہباز شریف صاحب کو آج بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اگر 2024 کے اصل نتائج سامنے آ گئے
تو 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ جو پارٹی جیتی ہوئی ہے، پھر وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرے گی؟ کیا یہ جیلوں میں نہیں پڑے ہوں گے؟ کیا انہوں نے یورپی یونین کی رپورٹ نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے پتن کی رپورٹ نہیں پڑھی؟ کیا ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہے کہ کیسے جو بھی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے اس کا شو بند کرا دیا جاتا ہے؟ کیسے فارم 47 جو ہے وہ ابھی بھی راج میں ہے اور فارم 45 جو ہے وہ یا تو جیلوں میں ہے یا اپنے فارم لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں؟ وہ کیسے جناب اس ملک میں آج بھی اپنے مینڈیٹ کے لیے اپنے مینڈیٹ کی چوری کو سب کے سامنے تو رکھ رہی ہے لیکن اپنا حق واپس نہیں لے رہی؟ اگر آج بھی انصاف ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ واپس، آج بھی اگر شہباز شریف صاحب کا اعتماد جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے تو انہیں GB الیکشن کی مثال دیکھ لینی چاہیے کہ جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کی حیثیت سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، ان کی پارٹی کا نشان چھین لیا گیا۔ آج اچھی خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایسا نہیں ہوا، آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی تسلیم کر لیا گیا ہے، یعنی سارے کے سارے کینڈیڈیٹ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ تو پھر اگر نظام نے کچھ نہیں ماضی سے سیکھا تو پھر آج ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ سیکھ لیں، کیونکہ آواز خلق نکارہ خدا ہے۔ اگر لوگوں کی آواز کو آپ تسلیم نہیں کریں گے، ان کے حق کو نہیں مانیں گے، ان کے ووٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر جو پاکستان کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ ثالثی میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں، دنیا میں امن کرانے کے لیے ہم نوبل انعام کے مستحق ہیں، لیکن پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، معیشت کا میدان، روزگار کا میدان، سرمایہ کاری کا میدان اور عدم استحکام میں نمبر 1 ہم بنے ہوئے ہیں، جو ہمیں چین آ کے مشورے دیتا رہے، اس پر اگر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے تو جیسے حکومت تو چل رہی ہے، ملک نہیں چل رہا، پھر حالات ایسے ہی رہیں گے۔ کیونکہ اڈیالہ کے باہر آج بھی لوگ توقع سے زیادہ آئے ہیں، آج بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے پریشر بڑھانے کے لیے آئے ہیں کہ کسی طریقے سے دھرنا دے کر کسی طریقے سے عوام جو ہیں اپنا جو مدعا ہے وہ ان کانوں تک پہنچائیں جو شہر اقتدار اور پنڈی میں فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا حکمرانی کا حق جو ہے وہ عمران خان کا ہے، وہ استعمال کریں۔ آج علیمہ خان نے جو گفتگو کی ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ ایک تو جناب فیلڈ مارشل صاحب کے اور اس کی قیادت کے حوالے سے انہوں نے جو گفتگو کیا وہ آپ جا کے سن لیجئے، کیونکہ میں پولیٹیکل بات کرنے کے لیے ویڈیو کر رہا ہوں، اور اس میں علیمہ خان صاحبہ نے 2 رازوں سے پردہ اٹھایا۔ ایک تو وہ پہلے بتا چکی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے جو آفر کی گئی، دوسرا 26 نمبر چنگی پر آج انہوں نے دوسرے راز سے بھی پردہ اٹھایا کہ 19 مئی کو کیا آفر کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو ملاقات کے لیے جناب کہا گیا تھا کہ ایک درخواست جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے نام دے دے تو پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ملک وزیر اعظم چلا رہا ہے جس سے درخواست دی گئی، محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ، ان سب کو ہم نے جب اپروچ کیا، یہ ملاقات نہیں کروا سکے تو پھر ہم درخواست کیوں دیں؟ یہ بات آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر عمران خان سے ملاقاتیں، وہ جو بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گارنٹی دی تھی، میں نے ملاقات پہلی کروائی تھی، اور اب بھی شہر اقتدار میں یہی دعویٰ کیا جاتا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی شاید جب ان کو پیمز لایا گیا وہاں ان کی ملاقات کی۔ ایک ملاقات کے بارے میں ARY کے رپورٹر نے نعیم اشرف بٹ صاحب دعوے دار ہیں کہ 11 اور 12 جون کی درمیانی رات کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو پھر فیملی کی ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ اس کا واحد ایک ہی مطلب ہے، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو اگلا لاہے عمل نہ مل جائے، ویسے تو یہ ٹھنڈے ٹھار بیٹھے ہوئے ہیں، غیرت کے انجیکشن لگنے والے ہیں، کہ کوئی کال نہ دے دیں کہ موجودہ نظام کو گرانے کے لیے احتجاج سڑکوں پر آ کر کیا جائے۔ دوسرا، جو وہ ٹویٹس کرتے تھے، جو 2 اور 3 دسمبر کی رات کے بعد عمران خان کا ٹویٹ نہیں نہ آیا کہ وہ جو اس کی قیادت کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، جیسے ان کو مخاطب کرتے تھے، اور موجودہ نظام کے بارے میں جیسے جس لہجے میں وہ گفتگو کرتے تھے، جن الفاظ میں گفتگو کرتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ صرف یہ ڈر ہے کہ ٹویٹ نہ آ جائے، کیونکہ فیملی کی جانب سے وہی بات سامنے آئے گی جو عمران خان کریں گے۔ باقی بیرسٹر گور صاحب جب مصلحت کے مارے ہوئے، جن کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، جن کی آواز بررائی رہتی ہے، جو عمران خان کے لیے اسمبلی کے فلور پر آواز اٹھاتے ہیں، جو ملاقاتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کرنے میں آج تک ناکام۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھرنا کب تک چلتا ہے۔ اور دوسری جانب اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے اس چیلنج کو قبول کیسے کرتے ہیں، اور پھر
اسی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اوپن آفر کرتے ہیں کہ 2018 کا بھی الیکشن کھول لیجئے اور 2024 کا بھی، تو پھر جو بکسوں سے نکلے گا شہباز شریف صاحب اس کی تاب لا پائیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں، ممکن نہیں ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ چل پائے۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔